अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। बानी पीटीआई ने एक बार फिर कौम को एहतजाज की कॉल दे दी है। 26वीं तरमीम को मंसूख करो, जमहूरियत को बहाल करो, अवाम को मैंडेट वापस करो, सियासी कैदियों को रिहा करने के मुतालबात किए गए हैं। एहतजाज के लिए अवाम को राग़िब करने के लिए इस बार भी अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन की तमहीद बांधे हुए कौम को उठ खड़े होने की आवाज लगाई गई है। इस बियाद पीटीआई की कोशिश है कि अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क में जितने भी कारकुन हैं वो पूरी तरह एहतजाज में शामिल हों, और इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पेशावर में पैदल पे मीटिंग्स भी हो रही हैं। जमात की लीडरशिप को हिदायत की गई है कि वो अपने साथ इस एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा कारकुनान लाएं, और ये एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। और ये भी जाहिर हो रहा है कि शायद इस बार ये एहतजाज धरने में तब्दील हो जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी पीटीआई के इस एहतजाज के साथ निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आनी हाथों से इसे निपटा जाए। आलूदगी को बुनियाद बनाकर अगले हफ्ता और इतवार को भी मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ट्विटर की बंदिश के बाद वीपीएन ना सिर्फ पाबंदी लगा दी गई, बल्कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवे के जरिए इसके इस्तेमाल को भी गैर शरई करार दे दिया गया है। इस तमाम तर मंजरनामे में सवाल ये है कि क्या पीटीआई की क़यादत इस बार भी एहतजाज कामयाब कर सकेगी, और अगर धरना देने जाती है तो इस्लामाबाद में ये धरना किस कदर कामयाब होगा और मुमकिन हो पाएगा, और अगर पीटीआई एहतजाज में नाकाम हो जाती है तो इस पर पार्टी के असरात क्या मुरतब होंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि मियां साहब खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहे। हमेशा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि मुझे ना छेड़े, मैं मजबूर हूं, और फिर शेर भी भूलना शुरू हो गए हैं वो जो बरसों से अदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स टू अर्ली उनके मुतल्लिक कोई फैसला करना या कोई बात करना मेरे ख्याल में बहुत जल्द है। मेरा अपना ख्याल है कि जब से मियां साहब तशरीफ लाए बहुत सारी डेवलपमेंट होती जा रही है और रैपिडली हुई है, बहुत तेजी से हुई है। तो मेरे ख्याल में शायद वो खामोश रह के इन सब का एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिचुएशन जो है ना वो बड़ी टेंस है, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफिकल भी और फाइनेंशियली भी। तो उसमें होता ये है कि सियाना बंदा वो होता है जो ज़रा खामोशी से ऑब्जर्व करे हालात को, क्योंकि अब इस स्टेज पे आप कोई अगर बयान देते हैं या कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कल को जो आपकी बात है वो दुरुस्त नहीं बैठती, तो फिर उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी सी होती है। तो मैं जिस मियां नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ वो बड़े वज़ादार आदमी हैं, मतलब कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि जिसका कोई वजूद ना हो। तो मेरा ख्याल है मैं यही समझता हूँ कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होता है। अब मैंने कल देख रहा था उनका किसी एंकर ने उससे पूछा था उनसे कि भाई आपके मतलब लोग कहते हैं कि आप बाहर आएँ तो आप जाएंगे नहीं, तो उन्होंने फिर बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा देख लिया आपने देख लिया कि मैं जा रहा हूँ वापस। और हालांकि ये सवाल बड़ा अजीब था, जबकि आपको पता था कि जा रहे हैं, तो फिर उसको सवाल करने का तुक नहीं बनता। तो कभी कभी बंदा इरिटेट भी हो जाता है इस किस्म के गैर ज़रूरी सवालात से। तो मेरा अपना ख्याल है कि सियासत तो फिर वो करनी है और डेफिनेटली बड़ी एक्टिवली करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हालात को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हालात हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, पीटीआई ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी है एहतजाज की, और कहते हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि हतमी कॉल है। आपको लगता है 24 नवंबर को कुछ बड़ा हो सकता है और आपकी हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है? मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि इमरान साहब जो हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, या लोग उनको जाके गलत मशवरे देते हैं, या उनकी जो बात होती है उसको आगे से मेरे ख्याल में शायद काउंटर नहीं करते, या उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, या वही बात करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। एक दफ़ा आप इकट्ठे हुए, ठीक है, ओके, बड़ा मोरल हाई था, आप इकट्ठे हो गए, आपने जलसा कर लिया,
پھر اس کے بعد آپ اکٹھے ہوئے، پھر اس کا تھوڑا سا آپ کا مورائل نیچے چلا گیا، تھوڑی ایفرٹس کم ہوئی، آپ تیسری دفعہ چلے گئے تو اس میں آ کے اور کم آپ کی انرجی ویسٹ ہو گئی اور کم ہو گئی۔ دیکھیں کوئی بھی اگر آپ اکٹھ کرتے ہیں، کہیں بھی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، عمران صاحب نے تو اس پہ انویسٹ نہیں کرنا، انویسٹمنٹ تو ہوگی جو لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ کتنی دفعہ اب فرض کیجئے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آخری کال ہے اور آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، ختمی فیصلہ کر دیا ہم نے، اب جب آپ وہاں بیٹھ جائیں گے اب ان کو لک آفٹر کون کرے گا؟ اب ان کے جو معاملات ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں بالکل انتہا پہ۔ اور پی ٹی آئی کے پاس تو ایک فورم موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پہ آپ اپنی ہر بات کر سکتے ہیں، سلجھے الفاظ میں کر سکتے ہیں، شائستہ زبان میں کر سکتے ہیں، دھیمے لہجے میں کر سکتے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی۔ یہاں پہ جب آپ جائیں گے، اگر فرض کیجئے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ امین کھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں سے، فرنٹیئر سے نکل سکتے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ وہاں سے چاہیں تو 10 لاکھ بندہ لے کے آ جائیں، حکومت آپ کی ہے، لوگوں کو آپ کے ساتھ کام ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ آپ نے مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کٹ کرنے کے بعد آپ حکومتوں کو گھر بھیج دیں تو میرا خیال ہے احمقوں کی جنت میں بسنے والی بات ہے۔ اور میں اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غیر سیاسی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی۔ متبر اخلاق باعزت طریقے میں بات کی جائے وہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں تو بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ایجنڈا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ کیا حکومت کے پاس کوئی جوڈیشل پاور ہیں؟ کیا حکومت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ ہے؟ سیشن کورٹ میں چلنے والے کیس کو حکومت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تار ہے۔ آپ ایک غلط جگہ پہ، آپ غلط دروازہ غلط جگہ پہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ کو اگر ریلیف ملنا ہے، آپ کو اگر اپنے کیسز کا انصاف ملنا ہے تو وہ عدالت سے ملنا ہے، حکومت سے نہیں ملنا۔ حکومت تو دیکھیں، حکومت تو اپنی کوشش کرے گی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہ ہو، پھر آپ شور میں جائیں گے لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ اور سر حکومت کو کس طرح اس سے ڈیل کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کفن باندھ کر نکلیں گے، چلے 50,000 کیا 2 لاکھ بندہ بھی وہ لے کر اگر آ جائیں، احتجاج شروع ہونے سے کیا پہلے روک دینا چاہیے، یا پھر کوئی گفتگو شنید کرنی چاہیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے طاقت کا استعمال احتجاج کو کامیاب نہیں ہونے دے گا؟ کیا آپشن ہونی چاہیے؟ لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں، اگر حکومت چاہے تو فرنٹیئر سے لوگ نہیں آ سکتے۔ آپ نے 2 راستے بند کرنے ہیں، فرنٹیئر بند ہو جائے گا۔ ایک آپ اٹک کا پل بند کر دیجئے، دوسرا آپ موٹر وے کو بند کر دیجئے، تو وہاں سے تو آپ اندر آ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ 10 لاکھ بندہ لے آئیے۔ لیکن میری سوچ بالکل مختلف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حکومت کے پاس ہوتا یا میری مشورہ میرے سے حکومت مانگتی تو میں ان کو صرف اتنا کہتا کہ آپ اپنی جتنی امپورٹنٹ، یعنی کہ امپورٹنٹ سے مراد جو آپ کی سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ تنصیبات ہیں ان کو آپ سیکیور کر لیجئے، باقی ان کو کہ یہ کھلا راستہ ہے، آپ جتنا مرضی جو مرضی بند کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ راستے روکیں گے، جب آپ شاہراہ کو چوک کریں گے، لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو نہیں چھوڑ سکتے، ڈیلی جو ان کی مصروفیات ہیں ان کو ترک نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو جب تکلیف پہنچے گی تو جو سڑکیں بند کرے گا وہ برا بھلا اس کو کہا جائے گا۔ اگر آپ کنٹینر لگا کے پورے اسلام آباد کو آپ کر دیں گے، پورے پنڈی کو چوک کر دیں گے، پھر وہی نفرت آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو میرا اب یہ خیال ہے کہ جو آپ کی امپورٹنٹ تنصیبات ہیں ان کو آپ سیکیور کر لیجئے، اور اس کے بعد ان کو کہیے جائیے آپ جو آپ کا دل کرتا کریں، لوگ جانیں اور آپ جانیں۔
تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر عام آدمی اس احتجاج میں شامل نہیں ہوتا، عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ اپنے روزمرہ معاملات میں مصروف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں نا جی. مطلب لوگوں کو اپنی روٹی کمانا بہت مشکل ہوا ہے. تو کون اب یار اتنے پیسے کون خرچ کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے بات میں تو آپ کی وساطت سے صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں. میں ان کو منع کر سکتا ہوں، نہ ان کو منع کر سکتا ہوں. تو جو میرے دماغ میں یا میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں میں نے آپ کی وساطت سے عرض کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ شاید مولانا کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جائے اور دونوں شاید کسی ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اتنا دمخم JUI میں نظر آتا ہے؟ مولانا صاحب کو بچے تھوڑی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں. مولانا کو ایسے نہ لیں آپ، اتنا آسان نہیں ہے. وہ بڑی گہری شخصیت ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اور جس سے عوام ان کے خلاف منفی سوچنا شروع کر دے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے دیکھا نا پیچھے ماضی میں دیکھ لیجئے. اگر آپ میری نکال کے دیکھ لیں جو میں نے عرض کیا تھا اس کے دوران، تو میں نے یہی کہا تھا وقت آئے گا مولانا صاحب بالکل ہم رکاب ہوں گے، اس جتھے کے اندر شامل ہوں گے. اور وہ صرف ذرا تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا اپنا ایک وزن اور اپنی ایک اہمیت بتانا کہ میری اہمیت ہے سیاسی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. یہاں پہ بھی میرا نہیں خیال کہ مولانا اس قسم کی کوئی غیر سیاسی کسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے. بڑے سیاستدان ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور سر ایک طرف تحریک انصاف کا احتجاج ہے، دوسری جانب بلاول شکوے کر رہے ہیں. یہ محض اتفاق ہے کیونکہ ایک ساتھ ترمیم کر لینا پھر یہ دعویٰ کر دینا کہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا ویسے نبھائے نہیں جا رہے؟ واقعی کوئی سرد جنگ میں کچھ سیریسنس آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں؟ یار پتہ نہیں، ہم لوگ میرا خیال ہے، دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، آپ کا یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے. یہ جو کچھ میں آج الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اگر میں فرض کیجئے میں کسی بات سے بیک آؤٹ کرتا ہوں تو آپ میرے سامنے وہ ساری ریکارڈنگ رکھ دیں گے، وہ مجھے دکھا دیں گے کہ یہ تم نے اس وقت یہ کہا تھا. اچھا مجھے لوگوں کو بہت معصوم سمجھتے ہیں یا بہت سادہ سمجھتے ہیں. یہی بلاول بھٹو صاحب جس وقت 26ویں ترمیم کا سلسلہ جاری تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت ایکٹیو تھے. کبھی کسی کے پاس جا رہے تھے، کبھی کسی کے پاس جا رہے تھے، مولانا صاحب کو منا رہے تھے، پھر انہوں نے مولانا صاحب کو منا لیا، سب کچھ ہو گیا. اب یہ کہنا جی کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں ہوا. کون سا وعدہ؟ ذرا وہ وعدہ تو بتائیے نا. یہ مت کیا کیجئے یہ جو آپ کویسچن مارک لگا دیتے ہیں نا. وعدہ دیکھیں اس طرح تو بہت ساری لوگ بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وعدے کے متعلق بتا دیجئے. کوئی سیاسی وعدہ تھا، کوئی ذاتی وعدہ تھا، کوئی انفرادی وعدہ تھا، مطلب وعدے بتا دیجئے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی بل ہمیں نہیں پتا تھا بل کس قسم کی، یہ کون کہتا ہے یار؟ خدا کے لیے آپ جیسے لوگ اگر یہ بات کریں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار آپ کتنے بڑے سیاستدان ہو، ایک سیاسی جماعت کو آپ لیڈ کر رہے ہو. جب بھی کوئی بل پیش ہوتا ہے اس کو لے ڈاؤن کیا جاتا ہے آپ کے ٹیبل کے اوپر. آپ کے بہترین MNAs اور بڑے زیرک سمجھدار ایکسپیرینس MNA وہاں پہ موجود تھے، آپ خود موجود تھے. اور اگر آپ نے بل پڑھا، وہاں پہ ٹیبل کیا گیا، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور آج آپ کہتے ہیں کہ بل ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. کتنا سادہ سمجھتے ہیں آپ اس 25 26 27 کروڑ عوام کو، جس میں سے بچوں کو نکال دیجئے یا جو مینٹلی ہیں انسین ہیں ان کو نکال دیجئے. تو باقی آپ اتنا سادہ نہ سمجھیے. سب نے دیکھا آپ کا کیوں کر رہے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی تبدیلی آئے، تبدیلی آنے کے بعد پھر شاید حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے، تو پھر اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب اور کوئی اور مل کے کوئی حکومت قائم کر لیں. یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا جو کچھ انہوں نے کیا، جو ان کا
طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بالکل صحیح, اور یہ وقت آنے پہ پتہ چل ہی جائے گا. بہت شکریہ آپ کا روہیل اسد صاحب, میرے تھے. امید کرتے ہیں یہ سچ جگ تک ہی رہے, کیونکہ ورنہ حکومت کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے واپس. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر سیاستدان قمر زمان کائرہ صاحب. بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت. سر, کہا جاتا ہے کہ بے نظیر صاحب کا مشرف کے ساتھ جب معاہدہ کرانے میں امریکہ کا کردار تھا, میاں نواز شریف کو امریکی صدر بل کلنٹن نے عرب ممالک کے ذریعے باہر نکالا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں, اور اگر کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کے معاملات میں کسی ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک پرنسپل کی بات ہے. رہی بات امریکہ کی, اور امریکہ ایک عالمی طاقت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اپنے ضرورتوں کے تحت, اپنے مفادات کے تحت کئی دفعہ مداخلت کرتے بھی ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ جب ان کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے, ان کی کوئی خارجہ پالیسی کا ایشو ہو, ان کی کوئی داخلہ پالیسی, ان کی معاشی یا دفاعی پالیسی کو سوٹ کرتا ہو, تو پھر تو وہ دباؤ بھی استعمال کرتے ہیں, زور بھی لگاتے ہیں. ادروائز وہ روٹین میں ایک کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کا پورا کوئی زور لگا کے پاکستان پہ اصرار کرے گی, میرا نہیں خیال. بالکل صحیح. اچھا سر, ایسا بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہزاروں سال سے متعین یہ طے شدہ عدت کے معاملات میں کبھی کوئی مذہبی فتویٰ نہیں آتا, کوئی عالم نہیں بولتا. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ وی پی این کے لیے ایک فتویٰ آ جاتا ہے شرعی کونسل کا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ جلد بازی اور اس طرح کی مثالیں ملک میں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بہت سارے کام ہمارے ملک میں نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں لوگوں سے انفارمیشن کا عمل روکا تو نہیں چاہیے کسی صورت میں. نہ رکے گی انفارمیشن, نہ رکنے کا کوئی فائدہ ہے. لیکن یہ بات بھی بہرحال معتبر ہے کہ آپ کو اپنے ملکوں کے ضرورتوں کے پیش نظر, اپنے کلچر کے پیش نظر, اپنے مذہبی سوچ کے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ٹالریٹ نہیں کرتے, اور دنیا کے کئی ممالک نہیں کرتے. کئی چیزیں ہمارے ہاں ٹالریبل نہیں ہیں, کئی چیزیں دیگر ممالک کے اندر ٹالریبل نہیں ہیں. وی پی این کے اوپر یا ایکس کے اوپر کئی ممالک نے پابندی لگائی ہے, صرف پاکستان تو نہیں ہے. پاکستان کوئی انسانی حقوق کی حوالے سے کوئی بہت مثالی معاشرہ نہیں ہے, بہت سارے مثالی معاشرہ میں پابندیاں لگی ہیں. تو ہمیں یہ جو بالکل آزادیوں کا بہت خمار ہے, ہم بہت آزاد سماج نہیں ہیں, ہم بہت آزاد یا بہت لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمیں اپنے حالات کے مطابق بھی کچھ چیزیں لے کے چلنی ہے. بہرحال یہ بات پرنسپلی درست ہے کہ پابندیاں لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن مادر پدر آزادی بھی ممکن نہیں ہے کہ جو چیز آپ کی قومی ہارمنی کو یا آپ کی مذہبی ہارمنی کو, ہمارے ہاں تو کسی بھی وقت اگر پابندی نہ ہو تو مذہبی فسادات ہو جائیں گے, لسانی فسادات ہو جائیں گے. بڑی آسانی سے ہماری قوم کو بہکایا جا سکتا ہے. جس طرح ہم سیاسی ڈیوائیڈ میں آگے ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, مذہب کے اندر ٹالرنس ویسے ہی نہیں ہوتی, اور ہمارے ہاں کچھ زیادہ جذباتیت ہے. تو یہ اگر ہم کوئی قدغنے لگا کے نہیں رکھیں گے یا اس کے اوپر چیک نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. آزادیوں کے رکاوٹ پہ ڈالنے والے ہم نہیں ہیں, میں بھی اس پہ نہیں ہوں. بالکل صحیح. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہائیبرڈ ماڈل چلانے کا برملا اعتراف کیا ہے. تو یہ بات تو آپ بھی اور بہت سارے رہنما پیپلز پارٹی کے کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے. تو کیا اس ہائیبرڈ ماڈل کا بھی ساتھ دیتی رہے گی؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم دنیا میں لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم دنیا کی مثالیں نہ مثالی معاشرہ ہے, نہ مثالی ریاست ہے, نہ مثالی جمہوریت. ہماری ایڈمنسٹریشن بھی فالٹی ہے, ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم بھی فالٹی ہے, بہت سارے پرابلمز ہیں. ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مداخلتی عمل نہیں ہوتا یا ہم اپنے طرح سارے فیصلے کر لیں گے, یہ مثالی طور پہ درست بات ہے. ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یا وہ ادارے جو ریاستی عمل کے اندر مداخلت کا ایک طویل ریکارڈ رکھتے ہیں, آپ ان سے جھگڑ کے ان کو الگ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کو نہیں کر سکتے. آپ گریجولی ان سے سپیس لیتے آئیں گے اور ان کو سپیس دیتے آئیں گے کہ وہ اس عمل سے باہر نکل سکیں. اس لیے کہ اقتدار حاصل کرنا
یا اقتدار کا رویہ اپنانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا اس سے مشکل کام ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے اختلافات شروع ہو گئے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان سے یہ وعدے نہیں پورے ہو رہے۔ چلے ایک تو مان دیا جائے کہ اگر ارسا ایکٹ کا بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کون سے خدشات ہیں جس پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں؟ میرا خیال ہے جی اس بارے میں تو ہم کوئی سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو حکومتیں کولیشن کی بنتی ہیں، کولیشن گورنمنٹوں میں آپس میں کچھ معاہدے طے پاتے ہیں۔ ہمارا بھی جب یہ حکومت بنی تھی تو ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ ہم حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم حکومت کو سپورٹ کرنے چلے فارمیشن آف گورنمنٹ میں، تو ہم نے کچھ تحریری معاہدہ کیا تھا جو آپ کے پاس بھی ہے، سارے چینلز کو ہم نے دیا تھا، وہ آپ کے ریکارڈ میں ہے، وہ نکالیے، وہ 25 پوائنٹس ہیں۔ اور اس کے اوپر بلاول صاحب نے اس دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے مل چکے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ ان سے مل چکے ہیں، ان کی ٹیم کو ملاقاتیں ہماری ٹیم سے ہوئی ہیں، پنجاب کے ساتھ ہماری پنجاب کی ٹیم مل چکی ہے گورنر صاحب کی قیادت میں، ادروائز ہماری کمیٹی مل، تو یہ دسیوں میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ اور ہم یہ بات برملا کہتے رہے، ہمارے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی اور چیئرمین صاحب بھی، کہ بہت سارے وعدے پورے ہوئے، لیکن بہت سارے وعدے وہ ہیں جو بھی پورے نہیں ہوئے، وہ ہم یاد کراتے رہتے ہیں، تو آپس میں گلے شکوے بھی چلتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو سر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، یا پھر جیسا کہہ رہی ہے کہ انہیں بھرپور طریقے سے روکا جائے گا، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر کے وہ کرے گی حکومت؟ دیکھیے، اگر تو وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈی سی سے اجازت لے کے یا گورنمنٹ سے اجازت لے کے جہاں چاہے جلسہ کریں۔ اگر وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم چڑھائی کر کے آئیں گے، ہم جیل کی دیواریں گرا دیں گے، ہم اسلام آباد میں آ کے سب کچھ بند کر دیں گے، ملک بند کر دیں گے، ہم کفن باندھ کے آئیں گے، تو ایسی صورت میں جس ارادے کے ساتھ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ ریاستی نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت کسی اپوزیشن کو، کسی فرد کو، کسی گروپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتی۔ سو ایسی صورت میں گورنمنٹ یہ اجازت نہیں دے گی اور نہیں دینی چاہیے اس ارادے کے ساتھ آنے والوں۔ بالکل صحیح۔ اگر جلسہ کرنے آنا ہے تو اس کی اور صورت ہے۔ سو وہ ارادے واضح کر کے آ رہے ہیں، لہذا حکومت کو یہ روکنا پڑے گا، اور ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بخیر وہ حتمی طور پہ کئی باتیں کہہ چکے ہیں۔ گنڈا پور صاحب تو ہمیشہ سفید چادر جو ہے وہ کفن کے طور پہ اپنے سر پہ باندھ کے ہی آتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کئی دفعہ یہ وعدے کر چکے، یہ دعوے کر چکے کہ یہ ہمارا آخری کال ہے۔ اب یہ آخری کال کتنی آخری کال بنے گی پتہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور حکومت تو پہلے بھی مذاکرات کرتی رہی، کہہ کے بھی کرتی رہی اور پسے پشت بھی کرتی رہی، یہ حکومت کو کرنا بھی چاہیے۔ اب بھی کریں گے، مجھے نہیں پتا کریں گے کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کریں گے۔ لیکن مذاکرات کون نہیں کرے گا؟ وہ عمران خان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی پالیٹکس کو یہ مذاکرات کا عمل جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ تو تصادم، لڑائی، اگلے کی عزت اچھالنا، اپنا اس کو اتنا زچ کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے گالی گلوچ پہ اتر جاؤ، کچھ بھی کرنا پڑے کرو، اپنا ٹارگٹ اچیو کرو۔ اس سوچ کے ساتھ اگر بندہ پالیٹکس کر رہا ہو تو پھر مشکل ہے۔ لیکن یہ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو سول سپریمیسی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، یا سیاست کا استحکام ہے، وہ سیاسی قوتیں ہی بیٹھ کے مسئلے حل کرتی ہیں، وہ دیگر اداروں کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ دیکھتے ہیں کتنی دور تک پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد آپ سے ملیں۔ ویلکم بیک۔ اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر صاحب۔ بہت شکریہ احمد خان صاحب آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک خبر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا پی ٹی آئی کوئی دھرنا کرنے کا بھی پلان کر رہی ہے؟ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ ہم ادھر پہنچ کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دھرنا ہوگا، اور ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہمارے مطالبات جو کہ ہیں اس کو سٹریم لائن میں لے کے نہیں آتے، یا کوئی میں سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا احتجاج ملتوی ہو گیا ہے۔
ملتوی نہیں ہوا اور نہیں، نہ نہیں۔ ہی کوئی ایسی بات ہے. ہم انشاءاللہ 24 نومبر کو ہم نکل رہے ہیں اور وہاں پہ ہم جا کے دھرنا دیں گے. ہمارا احتجاج ایک دن کا نہیں ہے. صحیح، یا کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کا ارادہ دھرنا دینے کا ہے؟ جی ہمارا ارادہ دیکھیں جی، یہ تو پارٹی کی لیڈرشپ نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے، لیکن جب اتنے لوگ ہم جائیں گے تو کیا ہم ادھر 1 گھنٹے کے بعد واپس آنے کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. آرٹیکل 16 اور 17 کے اس میں ہمارا پورا ایک حق ہے کہ ہم اپنا پرامن احتجاج کریں اور اس پرامن احتجاج ہو، دھرنا دیں، لیکن ہے ہمارا پرامن. یہ جو کل سے ان کو یہ سارا کچھ ایک نیا مروڑ شروع ہو گیا ہے نا جی، کہ جب بھی ہم کو احتجاج کرنے لگتے ہیں تو ان کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے. تو 9 مئی سے میں تو نکلے ہی کچھ نہیں. ویسے بھی 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ 8 فروری کو دفن ہو چکا ہے. تو اس کے بعد سے آج دن تک آپ دیکھ لیں کیا نکلا ہے. کل سے پھر یہ گورنمنٹ سائٹ سے جو آوازیں آ رہی ہیں تو یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے. ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے جس کے لیے ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ ادھر جا کے ہمارا فیصلہ ہوگا کہ اگلا ہمارا لائے عمل کیا ہوگا. وہ ہماری جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی، جو خان صاحب اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے وہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے 24 نومبر کو ہر حلقے سے ہر ایم این اے کو 10,000 اور ہر ایم پی اے کو جو ہے 5,000 افراد لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا. کیا یہ حقیقت ہے اور آپ کو کتنے بندے لانے کی ہدایت ملی ہے؟ آپ تو اپوزیشن لیڈر پنجاب ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان باتوں کو بڑے غلط کانٹیکس میں لیا جا رہا ہے. بشرا بی بی خان صاحب کی وائف ہیں اور ایک پورا انہوں نے ایک ٹائم جیل میں گزارا ہے، بے گناہ ان کی جیل ہوئی ہے اور وہ انہوں نے خان صاحب کا پیغام دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قطعاً یہ ایسی باتیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی کوئی ایسا خدا نخواستہ ان کو اپنی پارٹی پہ بد اعتمادی ہے. ان کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب خود اندر ہیں. بشرا بی بی نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ کانٹینٹس اور تھے لیکن ان کے اس بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے میرے خیال کے مطابق. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم خود چونکہ سب ہم اکٹھے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بندے نکالنے چاہیے. وہاں پہ 5,000 کی بات بھی ہوئی ہے، 10,000 کی بات بھی ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے 5 اور 10,000 بندہ نکالنا میرے خیال میں جب 1-1 لاکھ ووٹ لیا ہو تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. صحیح. اور آپ کے احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ علیمہ خان صاحبہ کریں گی، علی امین گڈا پور کریں گی یا کوئی اور کریں گے؟ اور پنجاب سے کیا احتجاج آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی پنجاب سے جو احتجاج ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ایک ریجنل صدور ہیں، ہمارے پنجاب کے صدر ہیں، ہمارے جو حلقے کے ایم پی ایز ہیں وہ سب نکل کے، سب کو ہدایت ہے اپنے اپنے حلقوں سے نکل کے ادھر پہنچنا ہے. سب نے ادھر پہنچنا ہے. باقی کے پی کے کا علی امین صاحب گنڈا پور کریں گے. پھر جو ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا. یہ کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ انڈیویجولی کسی نے جا کے کوئی سب کو، چونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں اور سیم ڈے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچیں. بالکل صحیح. اچھا سر، ایسی بھی خبریں ہیں کہ آپ کے بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں جو کہ احتجاج کی اس ٹائمنگ سے خوش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج ملتوی ہو دیا جائے، اس لیے پارٹی رہنماؤں کے درمیان جو ہے اختلافات کی بھی باز گشت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. جب خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ چیزیں تو اب ساری دم توڑ گئی نا جی. جب خان صاحب کا حکم آ گیا، لیڈر کا فیصلہ آ گیا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہاں پہ خوشی اور ناخوشی کی بات ہے. تمام پارٹی اکٹھی ہے اور تمام پارٹی انشاءاللہ تعالی اس پورے احتجاج میں بھرپور حصہ لے گی اور آپ کو سرپرائز ملے گا 24 تاریخ کو. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کتنی فستائیت سے گزر رہی ہے. آپ 2 سال ہو گئے، دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں پہ پرچے، ان کے گھروں میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی، سب کچھ کیا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کیا اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جی. ہمارے لیڈر پہ ناجائز پرچے ہیں، جوڈیشل کو ہو چکا ہے، آئین کی بالادستی ختم ہو چکی ہے، مہنگائی کتنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. خان صاحب جیل میں بغیر کسی جو پرچے ہیں وہ بیس لیس ہیں اور ان کو طوالت دی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تو اب چارہ ہی کو نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں.
بالکل صحیح. اور اس احتجاج میں کیا آپ کی تمام مفرور لیڈرشپ بھی شامل ہوگی یا پھر صرف ورکرز ہی نظر آئیں گے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے. دیکھیں وہ جو سامنے ہمارے لیڈر نہیں آ رہے وہ ایک حکمت عملی ہے، پارٹی کی حکمت عملی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کو بیٹھیں اور پارٹی کہہ رہی ہے، اور پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے. اور اگر پارٹی جب بھی ان کو حکم دے گی وہ سب لیڈر اس وقت پوری طرح تیار ہیں اور سامنے بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور حصہ بھی لیں گے. جو وہ اس وقت ہائیڈ بھی ہیں وہ پارٹی کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہیں، ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ ہم سائیڈ پہ بیٹھے رہیں. تو پارٹی کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ ہائیڈ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ سارے سامنے آئیں گے اگر ان کو بانی پی ٹی آئی حکم دیں گے تو. اچھا سر، ایک چیز کلیئر کیجیے گا، اور میں ہمیشہ پوچھتی بھی ہوں، آپ لوگ جیل میں قید اپنے رہنماؤں کو کیوں بھول گئے ہیں؟ مطلب کوٹ لکھپت جیل میں بھی آپ کی سینئر لیڈرشپ قید ہے، ان سے بھی کوئی ملنے نہیں جاتا، یہاں تک کہ کل تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جو موجودہ قیادت ہے انہیں ٹائم ہے تو وہ آ کے مل لیا کریں. دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں ان کی بالکل بجا ہے یہ بات. اور ان کا جو جیل میں ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ وزن میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں. اس میں دو تین چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. اب 3 دفعہ تو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ملاقات کرنے دی جائے، مجھے نہیں ملاقات کرنے دی گئی. تو اسی طرح اب آپ خود دیکھ لیں کہ اڈیالہ کے باہر گئے، ہمیں ابڈکٹ کر لیا گیا، ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. ان کا گلہ بجائے انشاءاللہ کل سے ہم اس پہ بھی ورک شروع کر رہے ہیں، ہم ضرور ملنے جائیں گے. جی ہمارے تو وہ لیڈر ہیں، ہم کیسے نہیں ملنے جائیں گے؟ جتنی قربانیاں ان کی ہیں، ان کی قربانیاں اور خان صاحب کے ویژن کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہیں تو ہمارے سے تو بہت زیادہ ہیں جی ان کی قربانیاں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 95% لیڈرشپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی. کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے سر، اگر ان کے اس دعوے میں حقیقت ہے تو، اور کس نے کمٹمنٹ کی ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جی، اب میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. اپنی جماعت کے علاوہ ان لوگوں کی ہمارے اوپر زیادہ نظر ہے، تو مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے. اور جو اس موقع پہ اس یہاں تک جو پہنچے ہوئے ہیں، جو تکلیفیں، اب اعظم سواتی صاحب کو دیکھ لیں، وہ 70-75 سال کے بزرگ ہیں اور پتہ نہیں بوگس مقدمات میں ایک میں سے نکلتے ہیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسے کون کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے ویژن کے خلاف کمٹمنٹ جب اتنی تکلیفیں لوگ اٹھا چکے ہوں؟ تو میرا تو خیال میں ایسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے جی. مزید ان کے پاس اگر کوئی اطلاع ہے تو ان کو پتہ ہوگا جی، ہمارے علم میں تو نہیں ہے جی. اچھا ملک صاحب، ایک چیز بتائیے گا، اس سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی رہی ہے اس سے وہ آپ اچیو نہیں کر پائے جو کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو. تو اگر اب بھی آپ لوگ وہ اچیو نہ کر پائے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا ڈینٹ ثابت ہوگی چیز؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو آپ کی اس بات سے نہیں کروں گا اتفاق کہ اچیو نہیں کر پائے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی، بلکہ میں کہوں گا سب کانٹیننٹ کی واحد جماعت ہے جو 2 سال سے احتجاج میں ہے. اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں 20 سے 30 ہزار لوگوں پہ ایف آئی آرز ہیں، 15,000 ڈیٹینشن آرڈرز ہمارے اوپر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، جاری کیے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں پارٹی باہر نکل رہی ہے. دیکھیں 2007 میں میاں نواز شریف آئے تھے، جب مشرف دور میں تو ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا تھا. تو خان صاحب کے لیے تو ہر احتجاج پہ لوگ نکلتے ہیں. یہ ضرور ہے کسی پہ تھوڑے ہو جاتے ہیں. اب لیاقت باغ آپ دیکھ لیں، لیاقت باغ میں تو پولیس ان کی دوڑ گئی تھی. سنجانی والا جلسہ ہے، ثوابی والا ہے، لاہور والا ہے. آپ دیکھیں لوگ تو بے پناہ نکل رہے ہیں، لیکن یہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں. اور پنجاب کے لوگ نکل رہے ہیں، اور پنجاب کے لوگ یہ ایک دفعہ یہ صرف اتنا کر دیں کہ یہ اپنا تھوڑا سا یہ اپنی پنجاب پولیس کو ذرا آرام سے بٹھا دیں، پھر دیکھیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں کیسے لوگ نکلتے ہیں. اتنی فستائیت کے باوجود لوگ کھڑے ہیں، ایم این ایز کھڑے ہیں، ایم پی ایس کھڑے ہیں، الیکٹیبل کھڑے ہیں، ورکرز کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں. تو میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا جی کہ لوگ نہیں نکلتے.
صحیح. اور فیصل چودھری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر 27ویں ترمیم لانے پر غور کر رہی ہے اور 26 ترمیم واپس کریں گے. کیا ایسی سوچ پارٹی سطح پر پائی جاتی ہے؟ فیصل چودھری صاحب کی ذاتی خواہش ہے؟ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم 26 ترمیم ضرور واپس کریں گے. جو یہ جوڈیشل کو ہوا ہے, جو جس طرح یہ ہوا ہے, تو وہ ہم ضرور کریں گے. تو ایسی بات اگر فیصل چودھری صاحب نے کہی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے جی. وہ آپ ان سے مزید تصدیق کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ خان بچر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں 24 نومبر کو کیا فیصلہ ہوگا. پی ٹی آئی کامیاب احتجاج کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.